अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज़ुनैरा सज्जाद। इल्मी सिटी में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लाता है रोजमर्रा के बुनियाद पर आपके लिए कुछ इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स, जिससे आप कुछ जान सकें, कुछ सीख सकें और मोटिवेट हो सकें। आज भी ऐसे ही एक मुनफरिद टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ और उसके चैलेंजेस और एटीट्यूड्स के बारे में। मेरा ख्याल है इस पे बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और काफी चीजों को राह रास्त पे भी लाने की हमें कोशिश करनी चाहिए और बेहतर से बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। इस टॉपिक पे हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिना ख्वाजा, जो कि एक माशाल्लाह से बहुत ही टैलेंटेड शख्सियत है। इन्होंने पीएचडी किया है साइकोलॉजी में। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी की लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा ये राइटर हैं, पोइट्री लिखती हैं, एनुअल राइट एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम, सबसे पहले तो जब इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जज्बात जो हैं, ये हर इंसान अच्छे बुरे जज्बात रखता है। और बाज अगर आम जुबान में मैं बात करूं तो कुछ शख्सी ऐसी भी होती हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत ज्यादा जज्बाती होती हैं। बाज औकात वो काफी ज्यादा चीजों को अपने इमोशनली जो है गेन कर लेते हैं या इमोशनली उसको हैंडल करते हैं। तो जज्बात की वैलिडिटी पे सबसे ज्यादा बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे। तो मैम बताइएगा कि जज्बात की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है और इसको कैसे हम बेहतर अंदाज में अपनी जिंदगी में ला सकते हैं या बेहतरी बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। जी बिल्कुल। ये जो बात है ना कि ह्यूमन इमोशंस जो हैं उनकी वैलिड होने की बात, तो मेंटल हेल्थ से ही इसका ताल्लुक है। हमारा टॉपिक जो है वो आज का बेसिकली ये है कि मेंटल हेल्थ या ज़हनी सेहत बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अफसोसनाक बात है कि उसकी इम्पोर्टेंस को समझा नहीं जाता। और कुछ ऐसे नेगेटिव एटीट्यूड्स हमारे माशरे में पाए जाते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, जिसकी वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ मज़ीद ख़राब होती है माशरे में ना। और कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं मेंटल हेल्थ के कंटेम्प्रेरी माशरे में जो मज़ीद बड़े चैलेंज बन जाते हैं। तो जज़्बात की बात आपने पहले की है, तो ये एक ऐसा मौज़ू है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं सोचती हूँ कि इसके ऊपर बात करने की बहुत ज़रूरत है। उसमें ये है कि हमें ये समझना होगा कि जो भी हमारी एहसासात हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं और जज़्बात हैं, वो वैलिड होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जायज़ और दुरुस्त होते हैं। तो हम जो है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर कोई जज़्बाती तकलीफ़ महसूस कर रहा है, कोई दुःख महसूस कर रहा है, तो वो उसका अपना ज़ाती तजुर्बा है जिसको वो खुद जानता है और कोई दूसरा उसको महसूस नहीं कर सकता डायरेक्टली। यानी ये उसका एक प्राइवेट तजुर्बा है, वो उसको साबित भी नहीं कर सकता, किसी को दिखा भी नहीं सकता, लेकिन वो उसमें से खुद गुजर रहा है। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ ना कि यू आर अलोन इन देयर। वो जो आपका अपना माइंड है, जो आपकी सोचें हैं, जो आपके जज्बात हैं, वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। तो हमारा किरदार क्या होना चाहिए कि दूसरा अगर किसी अपनी तकलीफ का इजहार करता है या अपने जज्बात का इजहार करता है, तो हम ये समझें कि ये उसके जज्बात वैलिड हैं, यानी जायज़ और दुरुस्त हैं। हम उन जज्बात को चैलेंज ना करें। मिसाल के तौर पर हम ये ना कहें कि नहीं, तुम्हें ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई हमें ये कहता है कि मुझे बहुत मायूसी महसूस हो रही है या मुझे बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है, तो आप उसको ये कहेंगे नहीं, तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम इतना मायूस हो, क्योंकि आप ये फैसला नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट फॉर यू टू डिसाइड। वो इंसान जो है, उसकी जो हकीकत है, उसके जो तजर्बात हैं, उसकी जो ज़िंदगी है, उसके मुताबिक ही उसके जज्बात हैं और वही हकीकत उसके लिए रियलिटी है। तो आपने वो सुना होगा, एक मशहूर जुमला है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर। खूबसूरती जो है वो देखने वाले की आंख में होती है। उसका मतलब ये है कि मंजर खूबसूरत है या नहीं, ये एक अलहदा बात है। देखने वाले को अगर वो खूबसूरत दिखाई दे रहा है ना, तो देखने वाले की रियलिटी तो वही है। तो इसी से रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ट्रॉमा लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर। जो शख्स एक किसी कर्ब और सदमे में से गुजर रहा है ना, वो भी वही जानता है।
تو آپ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ نہیں تم یہ سوچو کہ تم کتنے لوگوں سے بہتر ہو، تم یہ سوچو کہ اس سے زیادہ برے حالات بھی ہو سکتے تھے، تم یہ سوچو تمہارے پاس نعمتیں کتنی ہیں. آپ کی یہ باتیں درست ہو سکتی ہیں لیکن یہ اس شخص کی حقیقت کو تبدیل نہیں کریں گی، کیونکہ جذبات اس کے لیے حقیقت ہیں، اس کی ایک اپنی ذاتی اور بہت پاورفل حقیقت ہے جس میں سے وہ گزر رہا ہے. تو اس کو چیلنج کرنا ہمیشہ غلط ہوگا، اور ذہنی صحت میں پہلا سٹیپ یہی ہونا چاہیے ہمارا انڈیویجولس کے طور پر کہ ہم سب سے پہلے تو انسانی جذبات کو ویلیڈیٹ کریں، ان کو ایکسیپٹ کریں، اور پھر یہ آگے بات چلے گی. بالکل. اچھا میم، یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ سے، میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ آج کل جو ہماری نوجوان نسل ہے اس میں ایک ڈینائنگ ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور چیزوں کو وہ اس طرح سے فیس کرنے کے لیے یا تو تیار نہیں ہے یا وہ کرتے نہیں ہیں، اور الٹیمیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے اور چھوٹے دونوں ہی وہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں. کہ خودکشی کا رجحان اتنا عام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا الیبوریٹ کیجیے. جی زنیرہ، پہلے میں تھوڑا سا جنرل بات کرنا چاہوں گی. میرا خیال ہے کہ پہلے ہم اس بات سے آغاز کر لیں کہ مینٹل ہیلتھ کی اہمیت کیوں ہے، مطلب اس کی کتنی اہمیت ہے. تو اس میں ہم تھوڑا سا اس طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں، انسان مائنڈ اور باڈی کا مجموعہ ہے. آپ صرف جسم نہیں ہیں اور آپ صرف ذہن نہیں ہیں، جسم اور ذہن دونوں موجود ہیں نا. اور اگر آپ ذہن کو اہم سمجھتے ہیں تو پھر ذہنی صحت بھی اہم ہے. یقیناً آپ اپنے ذہن کو اہم سمجھتے ہیں کیونکہ ذہن ہی آپ کی زندگی ہے. ذہن کے بغیر تو جسم کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے نا. تو ذہنی صحت بھی اہم ہے، لیکن اس کو اتنا اہم نہیں سمجھا جاتا. اس کو میں آپ کو اس طرح سے ایکسپلین کر سکتی ہوں کہ اگر آپ جسمانی بیماری کے ساتھ ذہنی مسئلے کو کمپیئر کریں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک بہت دلچسپ صورتحال آپ کو نظر آئے گی کہ اگر کسی شخص کو فار ایگزامپل کوئی جسمانی بیماری ہے، خدا نخواستہ آپ یہ سوچیں کہ کوئی فریکچر ہو جاتا ہے یا اس کو ہیپیٹائٹس یا کوئی اس طرح کی اور بیماری ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ایک تو یہ کہ اس کو توجہ ملتی ہے فیملی سے سب سے پہلے، اچھا کسی کو فریکچر ہو گیا ہے. دوسرا یہ کہ اس کو ہمدردی ملتی ہے کہ کسی بیچارے کے ساتھ یہ ہوا اور سارا کچھ. اب آپ اس کو ذہنی مسئلے سے کمپیئر کریں. کیا ذہنی طور پہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو کیا اس طرح کی توجہ آپ کو ملے گی یا اس طرح کی ہمدردی آپ کو ملے گی؟ نہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ذہنی مسئلے کے ساتھ ایک شیم ایسوسیٹڈ ہے. یعنی اگر کسی کو فار ایگزامپل فریکچر ہو جائے تو اس میں اس کے شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو فریکچر کیوں ہو گیا. لیکن کسی شخص کا یہ کہنا کہ مجھے بہت زیادہ مایوسی ہے، مجھے ڈپریشن ہے یا مجھے بہت زیادہ انگزائٹی ہے، یہ ایک شرم کی بات سمجھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک شیم ایسوسیٹڈ ہے. پھر یہ کہ جسمانی بیماری پہ آپ کو جج نہیں کیا جاتا، ذہنی مسئلے پر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو جج کیا جائے گا. لوگ آپ کو برا سمجھیں گے، لوگ آپ کو کمزور سمجھیں گے یا لوگ آپ کو پاگل سمجھیں گے. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کسی سے شیئر ہی نہیں کرتے. تو ایک سٹگما ایسوسیٹڈ ہے ذہنی مسئلوں کے ساتھ نا. نہ صرف بیماری کے ساتھ سٹگما ایسوسیٹڈ ہے کہ ذہنی طور پر مسئلہ ہونا جو ہے وہ ایک بہت بری بات ہے، بلکہ جو علاج ہے، اگر آپ تھیراپی کرواتے ہیں، اگر آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں یا آپ کوئی اور سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ایک سٹگما ایسوسیٹڈ ہے. وہ بھی ایک شرم کی بات سمجھی جاتی ہے، ایک بری بات سمجھی جاتی ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. تو یہ کہ اس لیے ذہنی مسائل جو ہیں ان کی جو معاملہ ہے وہ بہت پیچیدہ ہے. اس کے علاوہ بھی باتیں ہیں. فار ایگزامپل ذہنی مسائل جو ہیں ان کا یقین بھی کم کیا جاتا ہے. آپ نے جذبات کی بات پہلے کی تھی نا، تو یہی والی چیز ہے کہ چونکہ آپ کے ذہنی مسئلے کا وہ چونکہ ایبسٹریکٹ ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کا کوئی بہت دکھی ہے کیونکہ اس کا دل ٹوٹا ہے، فار ایگزامپل بروکن ہارٹ جس کو کہتے ہیں، تو وہ آپ کو کوئی اس کا ثبوت نہیں دے سکتا، وہ آپ کو دکھا نہیں سکتا. کسی اسکین میں، کسی ایکس رے میں، ای سی جی میں وہ نہیں آئے گا. لیکن اگر اس کو واقعی ہارٹ پرابلم ہے، کوئی کارڈیاک مسئلہ ہے، کارڈیو ویسکولر پرابلم ہے، وہ اس کو ثابت کر سکتا ہے. سو مینٹل پرابلمس آر آفن ناٹ بلیوڈ، اور اس کے علاوہ they are not understood either.
آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ دوسرا شاید آپ کا مسئلہ سمجھے ہی نہ، یا اس کو مسئلہ نہ سمجھے. تو یہ ساری پیچیدگیاں ہیں جن کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے لوگوں کی اور معاشرے میں. تو خودکشی، سوئسائڈ کی آپ نے بات کی، اس کی بھی بات کر لیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہے. بہت بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے جب بھی کوئی انسان اپنی جان لے لیتا ہے یا اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں ایز اے سائیکالوجسٹ اینڈ آلسو ایز اے کمپیشنیٹ انڈیویژول کچھ باتیں کہنا چاہ رہی تھی کہ سوئسائڈ جب کوئی انسان کرتا ہے نا تو وہ ایک بہت عجیب چیز ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ آپ کے اندر تو ایک سروائیول انسٹنکٹ ہے. یعنی آپ انسان ہیں، آپ ایک بایولوجیکل آرگنزم ہیں، اور یو آر بیسیکلی بایولوجیکلی پروگرام ٹو پروٹیکٹ یور سیلف، ٹو پروٹیکٹ یور لائف. یہ آپ کا ایک سروائیول انسٹنکٹ ہے. اگر کوئی شخص اپنے سروائیول انسٹنکٹ کے ہی اگینسٹ چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ خاص ہی ایسا ہوا ہوگا. یعنی وہ اپنے حالات سے، اپنے جذبات سے یا اپنی تکلیف سے اتنا مجبور ہو گیا اور اتنا مغلوب ہو گیا، یعنی اوور ویلمڈ ہو گیا کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس شخص کے دکھ کو سمجھیں، کیونکہ وہ ایک دکھ کا مارا ہے، دکھ اس کو پہلے ہی مار چکا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو مارتا ہے. آلریڈی دکھوں کا مارا ہے نا. تو اس دکھوں کے مارے کے دکھ کو سمجھنے کی بجائے کیا ہمارے ہاں رویے پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہ رویہ پایا جاتا ہے، کہنے میں سننے میں آتا ہے کہ جو شخص خودکشی کر لیتا ہے یہ تو بڑی بزدلی کی بات ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بزدلی اس کو کہنا بہت غلط ہوگا. ایک تو یہ کہ میں واقعی یہ سمجھتی ہوں کہ بزدلی ہے بھی نہیں، یہ بڑی بہادری کی بات ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کہا، سروائیول انسٹنکٹ ہے آپ کے اندر، کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا. اور یہ جو انفیکٹ جو موت کا خوف ہے یہ ایک یونیورسل خوف ہے اور یہ ہر ایک میں پایا جاتا ہے، اور یہ بہت اسٹرانگ قسم کا خوف ہے. تو جو شخص اس خوف پر بھی قابو پا کر اپنی جان لے لیتا ہے، مجھے تو وہ بزدل نہیں لگتا. ٹھیک ہے، بہادری آپ نہ کہیں، لیکن آپ اس کو مجبور کہیں گے کہ وہ اپنی تکلیف کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، اس کو اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو وہ یہ کرنے پر مجبور ہو گیا. پھر دوسری بات، خودکشی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے جیسے اخباروں کی خبروں میں آتا ہے نا کہ اس نے گھریلو جھگڑے سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی. جب اس طرح کا کوئی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا، اس سے یہ لگتا ہے جیسے اچانک کچھ ہوا، یعنی اور پھر ایسے لگتا ہے جیسے یہ تو چھوٹی سی بات تھی، گھریلو جھگڑے پر کیوں خودکشی کر لی. تو اصل میں اس نے وہ اس گھریلو جھگڑے پہ خودکشی نہیں کی ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے ایک لمبی سیریز آف ایونٹس ہوتے ہیں، واقعات ہوتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جھگڑا شاید وہ آخری اس کا واقعہ ہو جو کہ اس کو فائنلی مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنی جان لے لے. تو خودکشی کو سمجھنا کہ وہ اچانک ہو گئی یا وہ کسی چھوٹی سی بات پہ ہو گئی، ایسا نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اور چھوٹی بات پہ نہیں ہو سکتی. پھر یہ سمجھنا کہ یہ ناکامی ہے اس انسان کی، یعنی کامیاب انسان تو وہ ہے جو کہ زندہ رہے اور زندہ رہ کر زندگی کا مقابلہ کرے. اور یہ شخص جو کہ خودکشی جس نے کر لی یا پھر وہ خودکشی کا سوچ رہا ہے، یہ ناکام انسان ہے. یہ بھی بڑی زیادتی ہے اس کے ساتھ. کیونکہ ایک بڑی خوبصورت بات ہمارے ایک بہت سینئر سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہر خودکشی جو ہے وہ معاشرے کی ناکامی ہے، اس فرد کی ناکامی نہیں ہے. سو ایوری سوئسائڈ از دا فیلئر آف دا سوسائٹی. کس طرح معاشرے کی ناکامی ہے؟ کیونکہ جس معاشرے میں وہ رہ رہا تھا اس نے اس کو وہ سپورٹ سسٹم نہیں پرووائڈ کیا جس سے کہ اس کی جان بچ جاتی، جس سے کہ اس کو کوئی زندہ رہنے کا جواز مل جاتا، کوئی سہارا مل جاتا. تو اس شخص کو ناکام سمجھنا جو کہ آلریڈی جو ہے اس قدر ناقابل برداشت تکلیف سے گزرا کہ اس کو اور کوئی راستہ سمجھ نہیں آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی ہی جان لے لوں. اور یہ کہ اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے ہاں یہ ہے بہت زیادہ کہا جاتا ہے، ایوری بڈی نوز کہ خودکشی حرام ہے.
تو یقیناً وہ حرام ہے، اور نعوذ باللہ میں اس کے حرام ہونے کے بارے میں نہیں کہہ رہی، لیکن ہم جو ہے دوسری حرام چیزوں کے بارے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اتنا حرام ہونے کا نہیں زور دیا جاتا جتنا کہ خودکشی کے اوپر بہت ہی زیادہ زور ہے۔ تو ٹھیک ہے کہ حرام ہے، ہم ظاہر ہے ہم اس کو خدا نخواستہ انکریج نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ کہ لیکن اس کو جب ہم اور ظاہر ہے ہم اس کو پریونٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ماہرین نفسیات بھی، عام لوگ بھی، معاشرے کے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ خود ہم اس کو کم ہی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کو کم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس شخص کو ہی مجرم بنا دیا جائے اور نفرت کے ذریعے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس کا طریقہ محبت کا ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، empathy ہو، وہی بات جو ہم نے کی تھی، اس کے پہلے جذبات کو تو ویلڈ سمجھیں، اس کا جو دکھ ہے، درد ہے، کرب ہے، اس کو پہلے ویلڈ سمجھیں، اور پھر آپ کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا ایک معاشرے کے طور پہ کہ آپ نے اس شخص کی جان کیسے بچانی ہے۔ تو اس لیے اپنی جان لینے پر تیار ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا مرسی، یوتھنیزیا کہتے ہیں نا، کوئی ایسا بیمار جو کہ آم، لا علاج ہو اور پھر وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہو، تو بعض اوقات جو ہے کچھ معاشروں میں، کچھ سوسائٹیز میں یہ لیگل ہے کہ اس کو مرسی کلنگ کر دی جائے، یوتھنیزیا جو دیتے ہیں۔ خودکشی والا بھی آپ یہی سمجھیں کہ وہ مرسی کلنگ ہے، وہ بیچارہ اپنی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اس کو یہی حل سمجھ آتا ہے کہ وہ مطلب ڈیتھ میں ہی اس کو مرسی نظر آتی ہے۔ ایک ہمیں سوئسائڈ کے بارے میں اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم کیا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایک پیغام جو میں بار بار دینا چاہوں گی ہر چیلنج کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بی کائنڈ، یعنی ہمدردی کا رویہ ہمارا ہونا چاہیے، اور دوسرا وہی ویلیڈیٹ کرنا ہیومن ایموشنس کو۔ یہ دو چیزیں ہم میں سے ہر ایک کر سکتے بالکل، میں سمجھ یہ بھی پائی ہوں کہ ہر بندے کو انڈیویجولی اس کی رائٹ، اس کی پوزیشن دینے کی بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے۔ کیا ویلیوز وہ رکھتا ہے، کیا ویلیوز اور ایموشنز اس کے ہیں، اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو کافی حد تک ہم اس خودکشی کو قابو میں کر سکتے ہیں، اور یہ جو ایک المیہ ہمارے معاشرے کا بن چکا ہے اس کو تھام سکتے ہیں۔ میڈم اب میں بات کروں گی، جیسے ہم نے معاشرے کی بات کی، اب میں آ جاتی ہوں اس کے انڈیویجول لیول پہ، یعنی کہ خاندان پہ، فیملی سسٹم پہ۔ کچھ کلچرز، ٹریڈیشنز ایسے بن چکے ہیں جو بہت زیادہ ٹاکسک ہیں، اگر ہم اس کو اوور آل کنسیڈر کریں تو وہ انتہائی غلط سوچ ہے ان کی، اور انتہائی غلط طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس کے اثرات کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور کیسے بیان کرتی ہیں؟ جی بالکل، یہ جو ابھی ہم نے بات کی نا کہ خودکشی یا کوئی بھی المیہ جو اس طرح کا ذہنی صحت کا آتا ہے ہمارے معاشرے میں، تو وہ فیلئر ہے سوسائٹی کا، اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ سپورٹ سسٹم فیل ہوئے ہیں تو یہ ہوا نا، تو اسی طرح ایک بہت بڑی سیڈ ریالٹی اور ایک المیہ اور ٹریجڈی جو ہے نا، وہ ٹاکسک فیملی بھی ہے، یعنی ایسے گھرانے اور فیملیز اور خاندان جہاں پہ ایک زہر آلود سا ماحول یا تعلقات اور ریلیشن شپس جو ان کی آپس میں ہیں وہ ایک ٹاکسک یا زہر آلود ہو چکی ہوئی ہیں۔ یہ کیوں اتنا سیڈ ہے؟ کیونکہ دیکھیں گھر تو اور فیملی تو ایک ایسی جگہ ہے نا جس کا مقصد آپ کو تحفظ دینا ہے، اور گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ سکون حاصل کر سکیں، there is no place like home جیسے کہتے ہیں۔ تو اگر گھر اور فیملی ہی پہ کے لیول پہ ہی آپ کا سپورٹ سسٹم فیل ہو جائے اور گھر اور فیملی کا ماحول ہی زہر آلود ہو چکا ہے، تو اس فرد کو اب تحفظ اور کہاں سے ملے گا؟ یعنی وہ تو اپنے گھر میں ہی محفوظ نہ رہا نا۔ تو یہاں پہ یہ شخص جو ہے، جو ٹاکسک فیملی میں رہنے والا شخص ہے، یہ بہت ولنریبل ہے، یہ بہت زیادہ اس کی جو پوزیشن ہے وہ حساس ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس کو بہت زیادہ مدد کی اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اب یہ ٹاکسک پیٹرنز کیا ہوتے ہیں؟ یہ بہت سے ٹاکسک پیٹرنز ہیں، آپ نے کچھ کلچرل پیٹرنز کا ذکر بھی کیا، ڈیفینیٹلی کچھ کلچرل پیٹرنز بہت ٹاکسک ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل جو ہے کیا کیا فیملیز میں ٹاکسک چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ جو شیمنگ ہوتی ہے نا، باڈی شیمنگ، آپ کو شرم دلانا آپ کی کسی باڈیلی
کوالٹی پر، جیسے کہ آپ کو شرم دلانا، کسی کا اگر وزن زیادہ ہے تو اس پر اس کو شرم دلانا، باڈی شیمنگ جو ہے وہ ایک ٹاکسک چیز ہے جو فیملیز میں پائی جاتی ہے. کسی کا رنگت کے بارے میں اس کو شرم دلانا، یہ ایک ٹاکسک پیٹرن ہے جو فیملیز میں پایا جاتا ہے. اور یہ کلچرلی ہی ڈرائیوڈ ہے نا، کہ کسی انسان کو جج کرنا اس کی باڈی کے لحاظ سے. اور پھر یہ کہ جیسے کہ فیملیز میں اگر بیجا تنقید ہے، انفیئر کرٹیسزم بہت زیادہ کیا جا رہا ہے فیملی ممبرس کے اوپر، بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کسی بھی ممبر کے اوپر، اتنی زیادہ توقعات جن پر وہ فرد پورا نہیں اتر سکتا. پھر یہ کہ اگر خوف اور دہشت کا ماحول ہے فیملیز کے اندر، گھروں میں ہی اگر آپ میں خوف اور دہشت کا ماحول ہے تو آپ پرسکون کیسے رہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ فاصلہ ہے، اگر ماں باپ اور بچوں میں بہت زیادہ فاصلہ ہے کہ ان کے درمیان ایک ہیلدی تعلق ہی نہیں ہے، ماں باپ بچوں کی بات کو نہیں سمجھ رہے، ان کی ضروریات، ان کی شخصیت، ان کے جذبات کو نہیں سمجھ رہے، یہ بھی ایک ٹاکسک پیٹرن ہے. اور بہت بری صورتحال تو وہ ہے جہاں پہ کہ ابیوز اور مسٹریٹمنٹ آپ کو نظر آئے، گھریلو تشدد، ڈومیسٹک وائلنس، مار پیٹ ہے، اور اس طرح کے جو آپ کو ٹاکسک پیٹرنز نظر آئیں وہ ٹاکسک فیملیز میں ہوتے ہیں. اور یہ بھی کہ بس ہیلدی ریلیشن شپس کا نہ ہونا. بالکل میڈم. اچھا میں نیکسٹ کوشچن، دو کوشچنس کو مکس کرتے ہوئے کوشچن کروں گی کہ ہم جو دیکھتے ہیں گھروں میں، آپ نے بات کیا بلنگ ہے، باڈی شیمنگ ہے، یہ سب کچھ ہے، جو بچے اپنے پیرنٹس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ فائٹ کر رہے ہیں یا ابیوزنگ ہو رہی ہے ان کے سامنے، اور وہ اس سارے ٹاکسک پیریڈ سے گزر رہے ہیں، تو ان کا مینٹل ہیلتھ پہ کیا اثر ہوگا؟ یا بلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے فیملیز میں، تو obviously وہ چھوٹے بچے بھی وہ پک کر رہے ہیں اور وہ سیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک پکچر چل رہی ہے، جو وہ اس سے گین کریں گے وہی وہ کل کو ایکٹ کریں گے. تو اس کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے، یا بلنگ کو اوور آل کیا ایفیکٹس ہیں مینٹل ہیلتھ پہ؟ جی زنیرہ، بالکل. جو پیرنٹس کی آپس میں جو ہے وہ کانفلکٹ اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی بچے کے اوپر بہت برے اثرات مرتب کرتا ہے، اور یہ بھی ٹاکسک پیٹرنز میں آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں اچھا ایک سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل اب ہم نے کیا کرنا ہے. سو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ٹاکسک فیملیز کے لحاظ سے، ہم ایک چیز تو یہ کر سکتے ہیں کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں کا اور اپنی اپنی فیملیز کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا خدا نخواستہ کوئی ٹاکسک پیٹرنز، کوئی اس طرح کے زہریلے ہمارے گھر میں تو نہیں، ہماری فیملی میں تو نہیں رویے پائے جاتے، بیہیویئرس پائے جاتے جو کہ ایک دوسرے کو بری طرح متاثر کر رہے ہوں. تو ہم اپنی ذات کا جائزہ اور اپنی گھرانے اور فیملی کا جائزہ لیں. اور اگر آپ کو لگے کہ ہیں خرابیاں، اس سطح پر خرابیاں ہیں، تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے. ایک تو وہی اگین میں یہ کہوں گی کہ بی کائنڈ، یعنی ہمیں کائنڈنس کو اور ہمدرد ہونے کو دوسروں کے اگر ہم اڈاپٹ کر لیں گے نا، آدھی مینٹل ہیلتھ پرابلمس تو ویسے ہی حل ہو جائیں گی کائنڈنس سے. دوسرا یہ کہ اگر ایک فیملی اس طرح کے مسائل کا شکار ہے تو پھر ان کو کاؤنسلنگ، فیملی کاؤنسلنگ اور فیملی تھیراپی کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں ہم کون سے پاگل ہو گئے ہیں جو ہم نے اپنا علاج کروانا ہے، کیونکہ یہ اس میں پاگل ہونے کی بات نہیں ہے. یہ بات ہماری پہلے ہونے سے رہ گئی تھی. وہ یہ ہے کہ جو ذہنی مسائل ہونا، تعلقات میں مسائل ہونا، جذباتی مشکلات، ایموشنل ڈیفیکلٹیز، یہ جو بھی ہیں، دیز آر ویری ہیومن تھنگس. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی ان نیچرل سی چیز ہو. جس طرح انسان کی باڈی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ وہ بیماری کا شکار ہو سکتی ہے، اور کمزور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. انسان جو ہے وہ کوئی سب سے زیادہ طاقتور جاندار بھی نہیں ہے کرۂ ارض پر. اور ویسے بھی انسان کا اگر اللہ تعالیٰ کی طاقت سے کمپیئر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی جہاں پر ایبسولوٹ طاقت ہے، وہاں پہ انسان کی تو بالکل لمیٹڈ سی طاقت ہے نا. آپ کی جتنی انرجی، اسٹیمنا لمیٹڈ، انرجی لمیٹڈ، ہر چیز آپ کی.
تو اس طرح آپ کی باڈی جیسے کمزور ہے اور وہ بیماری کا شکار ہو سکتی ہے، اسی طرح سے آپ کا مائنڈ بھی، ہیومن مائنڈ ہے، انسانی ذہن ہے، تو وہ اس پہ منفی جذبات غالب آ سکتے ہیں اور وہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے. تو اٹس اے ہیومن تھنگ. تو یہ سمجھنا، اور فیملیز بھی مسائل کا شکار ہو سکتی ہیں. تو یہ سمجھنا کہ یہ ہم یہ مانیں ہی نہ کہ ہماری فیملی میں کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ اگر ہم نے مانا تو یہ تو ہمارے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات ہوگی. لہٰذا ہم طرح کے سارے ذہنی مریض بن جائیں لیکن ہم مانیں نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ تھیراپی اور کاؤنسلنگ سے مدد نہ لیں. تو فیملیز کو لینی چاہیے. ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے تو میں ویری بریفلی یہ بتا دوں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی اہمیت نہیں، بلکہ یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، کالجز میں جو ہے، اور ورک پلیسز پہ بھی موجود ہے، جہاں پہ کہ انڈیویجولز ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے کسی نہ کسی رویے سے. اور اسی طرح کسی بھی، جیسے کسی کوالٹی کی بنیاد پہ جو ہے وہ مذاق اڑانا، تنقید کرنا، کسی انڈیویجول کو آئسولیٹ کر دینا وغیرہ، یہ رویے پائے جاتے ہیں. اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں ضرور کاؤنسلرز اور تھراپسٹ کا موجود ہونا، سائیکالوجسٹ کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ بلینگ، میں نے یہ دیکھا ہے اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں کہ وہ بھی ایک ایپیڈیمک کی طرح نا، وبا کی طرح پھیل چکی ہے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں. اور یہ بھی انسینسٹیوٹی اور کروئلٹی کی ہی ایک فارم ہے نا. اور اس کا بھی اینٹیڈوٹ جو ہے، ایک بہت بڑا اینٹیڈوٹ کائنڈنس ہے. وی مسٹ بی کائنڈ ٹو ایچ ادر، وی مسٹ پریچ کائنڈنس آل دا ٹائم. انفیکٹ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہمارے ٹائمز کی ضرورت ہے کہ وی مسٹ آل بیکم لائک ایمبیسڈرز آف کائنڈنس. ہمیں رحم دلی کے سفیر بن جانا چاہیے، تو ہر لیول پر ہم رحم دلی کی تلقین کریں. بالکل. اچھا، میں بتاتی چلوں کہ جن لوگوں کو بلنگ کا مطلب نہیں پتا، وہ یہ بلنگ سے مراد یہ ہے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی ٹانگ کھینچنا، کسی کو تانے دینا. تو یہ سب اسی زمرے میں آ جاتا ہے. میڈم، چونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے، اینڈ میں میرا لاسٹ کوشچن آپ سے یہی ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو کس طرح بہتری کی طرف لے کے آ سکتے ہیں. اور میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر لیں کہ جب بچے ارلی ایج میں ہوں تو ان کی کس طرح سے مینٹل ایبلٹیز کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، تاکہ وہ آنے والے چیلنجز کو جو فیوچر میں ان کو پیش آئیں گے ان سے بہتر طریقے سے فائٹ کر سکیں. جی بالکل. اس کے لیے میری تھوڑی سی سجیشنز ہیں. ایک تو میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ضرور ایک نیشنل مینٹل ہیلتھ ہیلپ لائن ہونی چاہیے. ایک ایسی ہیلپ لائن جو کہ 24/7 آپریٹ کر رہی ہو، اور اس کو اس طرح آپریٹ کیا جائے کہ جن لوگوں کو بھی ضرورت ہے وہ کاؤنسلرز اور تھراپسٹ تک پہنچ سکیں. یعنی ان کے لیے آسانی ہو، افورڈیبل ہو تھراپی اور کاؤنسلنگ، وہ اپنے مسائل بتا سکیں اور ڈسکس کر سکیں. اس کے علاوہ دوسری ایک بات، ہمیں پروفیشنلز کی ہی مدد لینی ہے. ہمیں جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جسمانی بیماریوں کے کانٹیکس میں بھی ہمیں سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. اسی طرح ماہرین نفسیات جو ہیں وہ اس فیلڈ کے پروفیشنلز ہیں، ایکسپرٹس ہیں، اور وہ بھی کوالیفائڈ ہوں. جو کلینکل سائیکالوجسٹ کوالیفائڈ ہوں، اور وہ ان سے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے. اپنی ذاتی مینٹل ہیلتھ کے لیے یہ ایک لمبا ٹاپک ہے اور بہت سارے مشورے دیے جا سکتے ہیں، لیکن اس لمیٹڈ ٹائم میں ایک بات جو میں کہوں گی وہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ہم اپنا جتنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھائیں گے وہ ہمارے لیے تھراپیوٹک ثابت ہوگا. مینٹل ہیلتھ ہماری اتنی ہی امپروو ہوگی. شاید مجھے موقع ملے تو کسی اگلے لائیو پروگرام میں آپ کے میں ٹرانسینڈینٹل تھراپی کے بارے میں بتا سکوں، جو تھراپی میں نے ڈیولپ کی ہے، اور وہ قرآن کی اپروچ کے اوپر بیسڈ ہے کہ کیسے قرآن سے ہم وہ میننگ ڈرائیو کر سکتے ہیں جو ہماری مینٹل ہیلتھ میں ہمیں سپورٹ کر سکیں. بچوں کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، ڈیفینیٹلی ارلی جو لائف ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور پیرنٹس کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. انفارچونیٹلی ہم پیرنٹس بھی بن جاتے ہیں وداؤٹ اینی ٹریننگ اور وداؤٹ ایون ریئلائزنگ کہ کتنے زیادہ اسکلز اس کے لیے چاہیے. تو جیسے میں نے آپ سے آف دا ریکارڈ ذکر کیا تھا، میرے پروفیسر کہتے
نے کہا تو مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی. پیرنٹس کو پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پیرنٹس شوڈ بی گڈ انف. گڈ انف سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ پیرنٹس کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے اچھا پیرنٹ بننا ہے, اور اچھا پیرنٹ بننے کے لیے بیسیکلی آئی تھنک وہی ساری چیزیں جو اچھا انسان بننے کے لیے بھی ہے نا. تو پیرنٹس بچے کی نفسیات کو سمجھیں, ایمپتھی ان میں ہونی چاہیے, اس کی شخصیت اس کی جگہ پر رکھ کر اپنے آپ کو, دنیا کو دیکھیں. اس کے علاوہ یہ کہ اگین kindness is a very important thing. Parents should always be kind and loving, کیونکہ بچہ جو ہے وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. پیرنٹ کا رول اللہ تعالیٰ نے یہی رکھا ہے کہ اس نے پروٹیکٹ کرنا ہے بچے کو, اور اس نے اس کی ساری ضروریات کو پوری کرنا ہے, انکلوڈنگ دا لو نیڈس آف دا چائلڈ. تو پیرنٹس شوڈ بی دیئر فار دا چائلڈ. بچے کو یہ محسوس ہو کہ پیرنٹ میرے لیے ایک سورس آف سپورٹ ہے, اور یہ موجود ہے, اور یہاں سے مجھے وہ پروٹیکشن اور وہ لو ملے گا. اس کے علاوہ پیرنٹنگ اسکلز جب آپ کرتے ہیں اس میں اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. ایموشن مینجمنٹ آپ ڈسپلے کریں گے تو بچے میں آئے گی. ایموشنلی انٹیلیجنٹ آپ کو ہونا چاہیے. پلس بچے کو میرا خیال ہے پازیٹیو تھنکنگ سکھانا, آپٹیمزم سکھانا از crucial, کیونکہ پازیٹیو تھنکنگ از دیٹ تھنگ وچ گیٹس یو تھرو لائف. تو ایک ہوپ فل, اس کے اندر اس کو ہوپ فل انڈیویجول بنانا از ویری امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر آمنہ خواجہ, آپ نے ہمیں اتنا اچھا جو ہے الیبوریٹ کر کے بتایا, اس ٹاپک کو ایکسپلین کیا. میں تو خود سمجھتی ہوں بہت فروٹفل رہا, اور میں امید کرتی ہوں ہماری آڈینس کو بھی یہ بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا, اور بہت ساری چیزیں اس سے انہوں نے سیکھی ہوں گی. سو آڈینس کا بھی ایک بار پھر شکریہ, آپ کا بھی ایک بار پھر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اتنی اچھی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی. میں امید کرتی ہوں کہ ہم جلد ایک سیشن آپ کے ساتھ دوبارہ رکھیں گے, اور جو باتیں رہ گئی اس کے بارے میں بات کریں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے. پھر ملیں گے کسی نئے پروگرام میں اپنی آڈینس سے بھی, آپ سے بھی. تب تک کے لیے ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, دوسروں میں خوشیاں بانٹتے رہیے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.